रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो लेक्चर है वो बहुत अहम इंटर पार्ट 2 के लिए है, उर्दू लाजमी का। बहुत से बच्चों के जहन में ये सवालात होते हैं कि कौन सा सवाल पहले किया जाए और कौन सा बाद में किया जाए, मजमून कब करना चाहिए, पेपर पूरा हो नहीं पाता, पेपर का वक्त ख़त्म हो जाता है। ये छोटे छोटे सवालात हैं जिनका आज हम जवाब तलाश करेंगे। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आप किसी भी पंजाब के तलीमी बोर्ड में पेपर दे रहे हैं, आपको शीटें एक जैसी मिलेंगी। सबसे पहली चीज़ कि कुल वक्त जो है वो 3 घंटे मिलेगा। 100 नंबर का पेपर है और उर्दू लाजमी का सब्जेक्ट है। आपको जो सफ़ात मिलेंगे, पेजेस, आमतौर पर वो 34 होते हैं, लेकिन चूंकि पहला पेज जो है वो इस तरह से उसके ऊपर लिखा होता है, हदायत होती हैं, आपने फिलिंग करनी होती है। अमूमी तौर पर उसकी बैक साइड भी यूज नहीं की जाती, तो बेहतर है कि आप भी ना करें। तो बाकी जो पेजेस बचते हैं जनाब, वो बचते हैं 32, या हम इसको आमतौर पर समझने के लिए 33 ही लिखेंगे। ठीक है जी। आपने जो आगे फुल बुक का पेपर यहाँ पर देने हैं, उसमें भी आपने इतने ही सफ़े लगाने हैं, शीट्स। अच्छा जी, अब हम चूंकि ग्राफ मैंने बना दिया हुआ है, इसमें आपके सामने कुछ कॉलम आपको नजर आ रहे हैं। सवाल नंबर, कुल नंबर, वक्त मिनट्स में होगा, सफ़ात कितने इस्तेमाल करने उस सवाल के लिए, नोयत क्या होगी, यानी कौन सा नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या है, तशरीह है या ख़त है या आबिती है, क्या है। उसके बाद जो है वो हल करने की तरतीब, ये सबसे अहम कॉलम है आपके लिए कि पहले सवाल कौन सा अटेम्प्ट करना है और कितना वक्त देना है। ये सारी चीज़ें ये एक एक करके ये मैंने अपनी आसानी के लिए इस पर ड्रॉ कर दिया। तो सबसे पहला सवाल जो है वो आपको मालूम है कि वो MCQs बेस है। ठीक है जी। सवाल नंबर 1 आपकी आसानी के लिए MCQs बेस्ड है, यानी कसीरुल इंतहाबी सवालात है। तो कसीरुल इंतहाबी सवालात का तो आप सबको मालूम है कि 20 नंबर है। अब उसकी तरतीब में नहीं जाऊंगा, उसको वो आप सबको मालूम है कि हिस्सा नसर भी है और अमदादी अफ़ाल भी है, फेल, फाइल और मफूल और हरूफ वाले भी हैं। इसके साथ साथ जो है वो अमदादी अफ़ाल भी है। ठीक है जी। तो रमूज़ औक़ाफ़। तो आगे जो है वो इसके लिखे पढ़े से टाइम है जी, आपको 20 मिनट मिलते हैं, उन्हीं में आपने सोल्व करना है। आम तौर पर बच्चे 12 से 13 मिनट में ये कर चुके होते हैं, ये हमारा मुशाहिदा है। अच्छा जी, कुल सफ़े इसके लिए कोई सफ़ा नहीं दरकार, वो बबल शीट आपको मिलेगी, उसी के ऊपर इंतहाई एहतियात से आपने उसको इस्तेमाल करना है। अच्छा जी, नेचर ऑफ क्वेश्चन जो है, जो मैंने बताया था वो यहाँ पर ही मैं मेंशन कर देता हूँ, ये MCQs हैं और हल करने की तरतीब कौन सी होगी, पहला ही होगा सवाल। तो सबसे पहले एग्जामिनेशन हॉल में आपने यही सवाल अटेम्प्ट करना है। उसके बाद सवाल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। नंबर इसका 2 है। कुछ हदायत में आपको ये बताऊंगा कि आपने जब भी सवाल लिखना है, जो अटेम्प्ट करने लगे, सवाल का नंबर भी लिखना है और साथ में एक छोटी सी हेडिंग बना दें। मसलन आप लिख रहे हैं सबक का खुलासा, तो आप लिखेंगे सबक का खुलासा, और फिर जो आप अटेम्प्ट कर रहे हैं वो वाला लिखेंगे, उन्वान। ठीक है जी। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, बस सवाल नंबर लिखा और ठीक है, ऐसा नहीं करना आपने। तो जितना अच्छे तरीके से पेपर देंगे उतना ही अच्छा होगा। तो इसके कुल नंबर कितने हैं, आप, मैं बल्कि चाहूंगा कि सवाल नंबर 2 के तो 2 हिस्से होते हैं। अगर इसको यूं कर दिया जाए तो हिस्सा आप भी मुझे बताते जाएगा, मुझे तसल्ली हो कि आपको याद है, हिस्सा नज़म और हिस्सा गजल। अच्छा जी, अब इसमें नंबरों की जो तरतीब है साथ साथ वो भी लगे हाथों जो है वो बात कर लेते हैं। तो ये 4 जमा 4 जमा 1 जमा 1 है, और कुल नंबर कितने हुए, 10। ये अलिफ जुज है, यानी एक जुज है इसका, और इसका बेजुज जो है वो ये है। यानी हम कह सकते हैं कि सवाल नंबर 2 भी 20 नंबर का सवाल है। अच्छा जी, उसके बाद हिस्सा गजल है। यहाँ पे बड़ी अहम बात जो मुतअद्दिद बार आपको बता चुका हूँ, हिस्सा नज़म जो है, नज़म के अशार की तशरीह इकट्ठी की जा सकती है, जबकि गजल के अशार की तशरीह आपने अलग अलग करनी है। आपको तो बोर्ड के पेपर में भी लिखा जाता है कि गजल के अशार की तशरीह को अलग अलग कीजिए। तो 3 जमा 3 जमा 3, चूंकि इसमें 3 शेर होते हैं और शायर के नाम का 1 नंबर होता है। यहाँ पर नज़म का उन्वान तो होता है,
لیکن غزل کا کوئی عنوان نہیں ہوتا. تو یہ بات آپ سب نے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہاں پہ صرف شاعر کا نام ایک ہی دفعہ لکھنا ہے شروع میں, بار بار بھی نہیں لکھنا. ٹھیک ہے جی. تو جو بچے ایسا کر رہے ہیں میں ان کی طرف دیکھ دیکھ کے بتا رہا ہوں. تو آگے بڑھتے ہیں. اس میں اگر ہم دیکھیں, میں تھوڑا سا اس کو یہاں پر آپ کی آسانی کے لیے لائننگ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ سمجھ آئے. یہ اچھا, اب جو نظم کے اشعار ہیں ان کو آپ نے جو وقت دینا ہے وہ 15 لکھا ہے میں نے. تو 15 کیا ہوا, اوپر میں نے ایک ہی دفعہ بتا دیا منٹس. تو جبکہ غزل کے اشعار جو ہیں ان کے لیے وقت ہم نے زیادہ رکھا ہوا ہے, 25 منٹس آپ نے اس کے لیے علیحدہ علیحدہ. اس میں ذرا بات زیادہ تفصیل سے, 3 شعر ہے اس میں زیادہ تفصیل سے بات کرنی پڑتی ہے. اگر ہم صفحے کی بات کریں تو آپ نے اس کے لیے جو صفحے رکھنے ہیں وہ 5 ہیں. اب اس کی تقسیم آپ نے خود کر لینی ہے, کہاں پہ کیا چیز ایڈجسٹ کرنی ہے. 5 صفحے دونوں کے لیے, اور نیچے والے کے لیے 6, 2 4 6. یہ فارمولا ذہن میں رکھنا ہے. کم از کم یہ 2 صفحے, اس میں اچھی تشریح کے اندر کم از کم 1-2 شعر لازمی ہونے چاہیے مواد کے اندر جو ہے اچھے. اچھا جی, اس کے بعد یہ تو یہاں پر بھی میں نے مینشن کر دیا, یہاں پر بھی نوعیت علیحدہ سے میں نے لکھی ہوئی ہے. یہ حصہ نظم ہے اور اس کا الف جز اسی سوال کا, یہ حصہ غزل ہے اور اس کا بے جز کے لائق ہے. تو ترتیب جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہی میں بتاتا چلوں. یہ آپ نے 6 نمبر پہ اور یہ 7ویں نمبر پہ کرنی ہے, حل کرنا ہے. اب آہستہ آہستہ آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ یہ آخر میں آگے کیوں لے کر جانا. آئیے جی, سوال نمبر 3. سوال نمبر 3 جو کہ مشتمل ہے نثر پارے کی تشریح پہ, تو اس کے نمبروں کی تقسیم جو ہے وہ 1 جمع 1 جمع 3 جمع 10 ہے. تو کل نمبر 15 بنتے ہیں. اچھا جی, 15 نمبر کے لیے وقت جو ہم نے رکھنا ہے وہ 25 منٹ. اب آپ چاہے اسٹاپ واچ سامنے رکھیں, اتنا ٹائم ہو جائے تو آپ نے چھوڑ دیں, ورنہ آپ کا پیپر پورا نہیں ہوگا. اچھا جی, اس کے بعد 5 صفحے اس کے لیے مختص کر رہے ہیں. اب اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کو معلوم نہیں ہوگی کہ نثر پر آغاز تمہید کیسے کرنی ہے, پھر جو ہے حوالہ متن دیتے ہوئے ساتھ میں سیاق و سباق, اور پھر اس کی تشریح ہے. تو اسی طرح آپ 5 صفحے اس کے ہو گئے. اور یہ کیا ہے جی, نثر پارے کی تشریح کے لیے. اور یہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ 2 نثر پارے آتے ہیں. آپ کی آسانی کے لیے کتاب کو 2 پہ تقسیم کر لیجئے گا. آپ پاس پیپر ذرا نکال کے دیکھیں نا, اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ آدھے سبق میں سے ایک نثر پارہ آ جاتا ہے. اگر آپ کے 14 سبق ہیں تو پہلے 7 میں سے ایک نثر پارہ آ جائے گا. ٹھیک ہے جی, 2 آتے ہیں, ایک کرنا ہوتا ہے نثر پارے کی تشریح, اور اس کی نیت جو ہے وہ 5ویں نمبر پر آپ نے رکھنا ہے. یہ کوشچن نمبر 4 جی, 9 جمع 1 ہے. اب آپ کو فوراً پتہ چل گیا ہوگا 9 جمع 1 کون سا بن سکتا ہے, سبق کا خلاصہ. اس کو آپ نے کل وقت جو دینا ہے وہ 15 منٹ ہے, اور 15 منٹ, اور صفحے زیادہ سے زیادہ 2 صفحے, 1.5 پونے 2 صفحہ, زیادہ سے زیادہ 2. اس سے بڑھ کر کوئی ایسا سبق نہیں ہے جس کی آپ جو ہے وہ اتنی لمبی چوڑی بات بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, خلاصہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 2 صفحے. اور یہ کیا ہے جی, سبق کا خلاصہ. اور اس کی ترتیب جو ہوگی وہ نمبر 3 پہ رکھنی ہے. ابھی تک نمبر 2 نہیں آیا, تو نمبر 1 اور 3 ہمیں سمجھ آ گئے. آگے بڑھتے ہیں. سوال نمبر 5 نمبر کا ہوگا. وقت اس میں ہم نے زیادہ سے زیادہ 8 منٹ لگانے ہیں, اور صفحہ 1 ہی استعمال کریں گے. تو کیا ہے جی, نظم کا خلاصہ. اور اس کی ترتیب جو ہے وہ نمبر 2 پہ رکھیں گے. نمبر 1 پہ کیا تھا, ایم سی کیوز, چھوٹا حصہ ہے. آپ نے اس کو یعنی ایسے نمبر پہلے کیری کرنے ہیں. خلاصہ کتنی لائنوں کا ہوگا نظم کا, 8 سے 10 لائنیں. تو آپ نے وہ نمبر پہلے کیری کر لینے کہ یہ نمبر کہیں نہ جائے, اس کو پہلے جو ہے وہ ہم نے لکھ لینا. اچھا جی, اس کے بعد سوال نمبر 6 ہے.
اور 20 نمبر کا وہ سوال ہے. تو کوئی بھی ایسا سوال اس کے علاوہ آپ دیکھیں 20 نمبر 20 نمبر اور 20 نمبر، کوئی بھی ایسی کتاب نہیں ہے جس کے اندر 20 نمبر والے 3 سوال ہوں آپ کے ڈائریکٹ. فزکس، کیمسٹری، بیولوجی، میتھس، کمپیوٹر، 20 نمبر کے 3 سوال ایڈ ہوئے ہیں کسی بھی پیپر میں. تو یہ آپ کو اردو ہی سپورٹ کرتی ہے آپ کے نمبروں کو امپروو کرنے کے لیے. تو جی بیٹا جی، اب آپ دیکھیں ایم سی کیوز تو 20 نمبر کے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو کر سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ مضمون ہے تو اس کیٹیگری کو دیکھیں، ٹھیک ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ آپ اس میں ترتیب کا خاص خیال رکھتے ہوئے آپ اس کو اچیو کر سکتے ہیں. جیسے کہ آئیے دیکھتے ہیں. تو اس کے لیے میں نے نہ 40 نہ 45 اینول پیپر میں، اور یہاں پر بھی جب آپ کا فل بک ہوگا آپ نے 47 منٹ استعمال کرنا ہے. کیلکولیشن کرتے ہیں ابھی ہم 47 منٹ. اور اس کے بعد آج کا پیپر جو میں نے آپ سے لیا اس میں بھی یہی کیلکولیشن تھی. میں نے 75 منٹ آپ کو دیے ہیں اور کئی بچوں نے 75 سے بھی زیادہ لیے ہیں جو 2:30 بجے کے آگے بیٹھے ہوئے تھے، پیپر مل گیا ہوا تھا. ٹھیک ہے جی. وہ آپ دیکھیں تو آپ نے تقریباً 1 گھنٹہ 40 منٹ سے بھی زیادہ 1 گھنٹہ 25 منٹ لیے. نیکسٹ جی. اب اس میں جو ترتیب ہے صفحے جو ہے وہ 10 بھی ہو سکتے ہیں 12 بھی ہو سکتے ہیں، ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر کہ آپ کتنا لکھ سکتے ہیں. 2 شیٹیں بھی لگ سکتی ہیں، 4 بھی لگ سکتے ہیں. تو انہوں نے جو آپ کو شیٹیں دی ہیں وہ اسی لیے دی ہیں، وہ آپ کے پیسے ہیں، آپ نے شیٹیں استعمال کر لی ہیں وہاں پر. وہ استعمال کرنے کے لیے ایک پین بھر کر لے کر جائیں، انک جو ہے وہ ساتھ لے کر جائیں. تو یہ ہو گیا. نیت کیا ہے اس کی؟ یہ مضمون والا سوال ہے. اور اس کی جو ترتیب آپ نے رکھنی ہے وہ 7ویں ہوگی. کل کتنے سوال ہیں جی؟ 7 ہوگی تھی. اصل میں وہ کچھ ترتیب مجھے لگ رہا ہے کہ ایک غلط ہوئی ہے. آپ اس کو فرض کر رہے ہیں، میں ادھر نہ 8 لکھ دیتا ہوں، پھر آپ کو میں سمجھاتا ہوں کہ کیا ہو سب سے آخر میں. اچھا جی. اصل میں نا یہاں پر یہ 2 قسم کے سوال تھے، ٹھیک ہے جی، اس لیے وہ غلطی ہوئی تھی. اچھا پھر دوبارہ اس کو دیکھ لیتے ہیں. آخری سوال ہے، سوال نمبر 7 بنتے ہیں. اصل میں یہ 8 بنتے ہیں. اگر میں آپ کو ترتیب یوں کر دوں 1 2 3، یعنی ہے تو وہ اس کا جزئی ہے آپ کو سمجھانے کے لیے. یہ لیں اب صحیح ہو جائے گا. 4، یہ 5، اور یہ ہو گیا 6، یہ ہو گیا 7، اب یہ ہو گیا 8. اب ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا جی. اس کو کس کا 4 نہیں ہے تو میں نے کب پیپر پورا کر لیا. اچھا جی. اس کے بعد سوال نمبر 8 جو ہے اس کے مطابق، ویسے تو یہ سوال نمبر 7 ہوگا، آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے اس کو 2 پہ تقسیم کیا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. یہاں پر یہ اس کے کل نمبر جو ہے وہ 10 ہے، اور کل وقت جو ہے وہ آپ نے جو سرو کرنا ہے اس کے لیے وہ 15 منٹ ہے. 15 کا مطلب ہے کہ زیادہ سے زیادہ یہ 2 صفحوں پر سوال جائے گا. اب خط ہو یا آپ بیتی ہو، ابھی خط پہ ریسنٹلی میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے جس کے اندر چھوٹی چھوٹی باتیں بھی میں نے سمجھا دی ہیں اس میں کہ زیادہ سے زیادہ 2 صفحے پر خط جا سکتا ہے، 1.5 پر جا سکتا ہے، لیکن اس کے اوپر آپ نے کوئی اور سوال نہیں اٹیمپٹ کرنا. اور ایڈیٹر کے نام کے حوالے سے خاص طور پر میں نے اس کو فوکس کیا ہے. ابھی میں نے آپ کے گروپ میں سینڈ بھی کی ہے ویڈیو. تو لوگ جناب اس میں یا تو خط آ سکتا ہے یا پھر آپ بیتی آئے گی. تو دونوں میں جو بھی آئے گی، میں یہ نہیں کہوں گا کہ دونوں میں سے ایک کرنا ہے، آپ کے لیے آپشن کوئی نہیں ہے، جو آئے گا سوال وہی آپ نے کرنا ہے. تو اس کو نمبر 4 پہ آپ نے رکھنا ہے ترتیب کے اعتبار سے. تو اس کو اگر کیلکولیٹ کریں آپ، یہ کل وقت جو ہے وہ بنتا ہے 170 منٹ. ایک دفعہ کیلکولیٹ کر لیجئے گا، کوئی غلطی نہ ہوئی ہے. اچھا جی. کل صفحے جو بنے ہیں ان کو اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو یہ بن رہے ہیں 33.
ایک دفعہ یہ یہاں پر جو میں نے فارمولا ایڈ کیا یہ آن چوائس ہے، 10 سے 12 تک جا سکتے ہیں، 11 صفحے آپ نے تب تک مضمون کرنا ہے جب تک وقت نہیں ختم ہو جاتا، آپ سے پیپر لینے نہیں آ جاتے کہ بیٹا بس کرا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک ترتیب ہے، اور اس کے مطابق جو ہے وہ تقریباً 31 جمع 2 32 33 آپ تقریباً اتنے صفحے آپ کے بن جائیں گے۔ اور یہاں پر جو میں نے اسپیشلی لکھا تھا کہ آرام کے لیے، آرام کا مطلب یہ تھا کہ درمیان درمیان میں آپ نے آرام کرنا ہے، جب بھی آپ نیا کویشچن اٹیمپٹ کرتے ہیں تو آپ تھوڑا سا ریلیکس ہوتے ہیں، سوچتے ہیں کہ میں یہ والا کروں یا یہ آپشن آپ کو ملتی ہے۔ تو یہاں پر اگر آپ غور کریں تو تمام سوالوں کے درمیان میں آخر میں نے کہا ہے کہ آپ نے مضمون اٹیمپٹ کرنا ہے، تو آپ نے بالکل ایسے ہی، میں نے میٹرک میں بھی اس دن لیکچر دیا تو میں نے کہا کہ یوں کر کے پین بند کر کے آپ نے ریلیکس ہونا ہے اپنے آپ کو، اور وہ پریویس نالج جتنا بھی اب تک آپ نے پڑھا ہے وہ 3 آپ کے لیے آپشن ہے سامنے، ان میں سے آپ نے وہ مضمون چوز کرنا ہے جس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سب سے زیادہ لکھ سکتے ہیں، یعنی آپ کا پین رواں ہے، اس میں آپ نے سوچنا نہیں ہے، آپ کے پاس نالج ہے اس ٹاپک کے بارے میں، تو تب آپ نے وہ استعمال کرنا ہے۔ 5 منٹ کے لیے آپ نے حاشیے لگاتے ہوئے، درود پاک پڑھتے ہوئے یہ سوچنا ہے کہ آپ نے کون سا مضمون آج اٹیمپٹ کرنے لگے ہیں، اور یہ آخری پیپر ہے آپ کا، اور اس کے بعد آپ نے اردو کا پیپر نہیں دینا، تو یہ سوچ سمجھ کے آپ نے اٹیمپٹ کرنا ہے۔ تو وہ 5 منٹ کے لیے جو ہے وہ چلے، اس میں آپ ایک آدھ کینڈی بھی کھا لیجئے گا، تو آرام کرنے کے لیے 5 منٹ میں نے آپ کے رکھے ہیں۔ پھر ریورس شیٹس کو دیکھنے کے لیے آپ 5 منٹ جو ہے وہ لے لیں، کیلکولیٹ کر لیجئے گا کہ کیا یہ 3 گھنٹے پورے ہو گئے ہیں، ہو گئے ہیں جی، اور وقت کتنا ہوا ہے میرا، کتنا ٹائم رہتا ہے میرے لیکچر کا، 7 منٹ رہتے ہیں۔ 7 منٹ میں کیو اینڈ اے، کوشچن اینڈ آنسر، کسی کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو پوچھ سکتے ہیں جی بچے۔ جی جناب، جی قریشی صاحب مائک دیں بچے کو۔ جی سر، اگر آپ نے حصہ نظم پہ 15 منٹ دیے ہیں 5 پیج لکھنے کے لیے، اور حصہ غزل پہ آپ نے 25 منٹ دیے ہیں 6 پیج لکھنے کے لیے، ایسا کیوں؟ نظم ہے نا، اس میں عنوان ایک ہی ہے، ٹاپک ایک ہے، آپ ایک ہی دفعہ تشریح شروع کرنی ہے۔ اچھا، اسی کے اندر آپ دیکھیں کہ 2 شعر ہے، آپ نے ایک ہی پیرائے میں بات کرتے چلے جانا ہے، تو آپ اس کو 5 نمبر 2.5 نمبر کے ذہن میں رکھیں، 2.5 صفحے آپ اس کو ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ 2.5 صفحے پہ میں نے ایک شعر کی تشریح کرنی ہے، 2.5 پہ ایک کی کرنی ہے، 5 خطبہ خطبہ نہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے 6 رکھنے کی کہ آپ دیکھیں آپ بیچ میں پوز لیتے ہیں، اب نیا شعر آپ کو لکھنا پڑتا ہے، آپ دوسرا شعر شروع کرنے لگے، آپ وہ شعر لکھیں گے، مفہوم لکھیں گے، اس کی لائنوں کو بھی تو ذہن میں رکھنا ہے، وہ ایک صفحہ اس لیے ایڈ کیا گیا اس میں۔ ہاں جی، تو اگر اس حساب سے ریشو دیکھی جائے تو اگر ہم 2.5 پیج ایک شیئر کو دے رہے ہیں تو اس حساب سے میں نے نہیں 7 سے 8 پیج آپ اپنے اعتبار سے اس کو ایڈ کر سکتے ہیں، یعنی یہ شیٹ پیجز جو ہے نا، یعنی میں نے پلس کیا ہے، یہ 2 جو ہے یہ میں نے اس لیے پلس کیا، میں 12 بھی لکھ سکتا تھا۔ اب دیکھیں ہر بچے کی نا لکھائی مختلف ہے، ہر بچے نے کوئی کیڑے مکوڑے بنا کے کہنا ہے جی پڑھ لیں، اور کوئی اتنا صاف سوف لکھ رہا ہے، وہ کوئی 605 یوز کر رہا ہے، کوئی بغیر کٹا ہوا، تو یہ اس کے لیے میں نے حفظ ما تقدم گنجائش رکھی ہوئی ہے، پلس کر دی ہے۔ آپ چاہیں تو یہاں سے ایک ادھر لے جائیں، یہاں سے ایک پیج ادھر لے جائیں، یہ تو بڑا سیٹ کام ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں نا، اس کو اگر میں یہاں پر اس کو میں یوں کر دوں، یہ دیکھیں، اور اس کو میں یوں کر دوں آپ کے کہنے کے مطابق، یوں کر لیں، ایڈجسٹ ہو گیا۔ تو میں نے ایک میڈیوکر اسٹوڈنٹ کے لیے کہ بھئی یہ آپ اتنا کر سکتے ہیں، اگر آپ بعض اوقات ہوتا ہے میں نے ٹائم بھی تو بچانا ہے نا، تشریح اتنی کر لیں، میکسیمم نمبر آپ کو اتنے ہی اس میں دینے ہیں، مضمون میں آپ نمبر کیچ کریں، اصل گیم یہ ہے کہ اس میں آپ زیادہ لکھ لیں، اس میں اس نے ڈیسائیڈ کیا ہوا بھائی پورے نمبر نہیں ملنے تشریح میں، مضمون میں آپ میکسیمم نمبر لے لیں، ملنے تو ادھر بھی پورے نہیں ہیں، لیکن کیا پچھلے سال بھی 96 تک نمبر آئے ہیں، 95 تک آئے ہیں اردو میں، ٹھیک ہے، میرے اپنے بچے کے 90 تک آ گئے تھے، 91 بھی آئے ہوئے ہیں، آپ بھی اس کو بیٹ کریں، 88 آئے ہوئے ہیں آپ کے اس سال، اس کو زیادہ سے زیادہ نمبر لیں۔ اور کوئی کوشچن جی؟ بس جی، جی مائک چاہیے، اچھا ویسے پوچھ لیں جی۔
कवायद में जो देखे तो नजम का मर्कजी ख्याल भी पेपर में इसका नहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपने कहाँ देखा मर्कजी? अच्छा, बच्चा बता रहा है कि हैंडबुक जो है, जो मावन किताबें हैं उसके ऊपर जो है वो मरकजी ख्याल भी है नज़म का। ठीक है, मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों की आसानी के लिए, लेकिन पेपर के अंदर उसका कोई जिक्र ही नहीं है। जी हाँ, पेपर में वो सवाल नहीं पूछा जाता। अगर कोई हैंडबुक में मरकजी ख्याल है तो वो इसलिए लिखा जाता है ताकि बच्चा उस सेंट्रल आइडिया को समझ सके कि शायर क्या कहना चाह रहा है, और जब वो समझ लेता है कि इस नज़म में क्या बात हुई है तो तशरीह करना उसके लिए आसान हो जाती है। जब आपको मरकजी ख्याल ही नहीं पता होगा तो आप तशरीह कैसे करेंगे? तो इसलिए वो याद नहीं करना, उसको समझना है आपने एक दफा बहुत। अक्सर मैं यही कहता होता हूँ जब आपको काम देता हूँ, तो बेटा याद नहीं करना, सिर्फ पढ़ना है, कहीं याद हो ना जाए। तो वो पढ़ना इसलिए होता है कि आप इस लेवल पर भी अगर आपने याद करके लिखना है तो इंटर लेवल फिर अल्लाह ही हाफिज है। तो वो सिर्फ एक दफा पढ़ना है और अपने अल्फाज में बयान करना है उसको। जी, और कोई क्वेश्चन? सेशन क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर लिसनिंग। और व्यूज जो बच्चे बाद में जाके करेंगे, अच्छा ये बच्चा इशारा कर रहा है कि कहते हैं लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू जी।